You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. जी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पास मुज़फ़्फ़र आपके साथ प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ आज जो शख्सियत है, मेरी बड़े अरसे से ख्वाहिश थी जनाब फजलुर रहमान से मुलाकात करने की, मगर चलिए उनकी पार्टी के एक रुकन बट वेरी फाइन एजुकेटेड लर्नड मैन ऑफ प्रैक्टिस मेरे साथ हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब कोर्स पॉलिटिशियन भी हैं, आप एक बार भी सेनेटर रहे, अभी भी आप सेनेटर हैं। 2021 से 2027 तक आप सेनेटर हैं। जैसा मैंने आपसे ज़िक्र किया, इनका जो ताल्लुक़ है जमीयत उलमा इस्लाम जनाब फजलुर रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। ऑफ कोर्स बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और यही आजकल बड़ी हाईलाइटेड न्यूज़ हैं इन पाकिस्तान। न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल, मगर अब्रॉड भी अगर आप जाएं तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस दे नो लॉ वेरी वेल। ही इज़ अ लॉयर भी हैं प्रैक्टिकली एंड वेरी सक्सेसफुल लॉयर। आप 59th वाइस चेयरमैन रहे पाकिस्तान बार काउंसिल के, पाकिस्तान मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, ठीक है जी। 16th प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाक 2013-14 में। इसके अलावा वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार काउंसिल के भी वाइस चेयरमैन रहे, फॉर्मर मेंबर जुडिशल कमीशन रहे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑनरेरी पोजीशंस भी लेते रहे। मैं सर आपको खुश आमदीद कहती हूँ और मुझे पता है कि जो आपकी प्रोफाइल है और जो आपकी मसरूफियत है उसके बावजूद आपने ई-आवाज़ को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका सर। खैर मेरी बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं, ऑफ कोर्स जनाब मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, कभी कश्मीर का जिक्र होता है तो बेख्तियार मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र आ जाता है। पाकिस्तान में ही इज़ अ किंग मेकर मैं कह सकती हूँ उनको, कि जहाँ पे वो खड़े हो जाएं मेरा ख्याल लाइन वहीं से शुरू हुआ करती होती है। अभी सर MQM ने बड़ा एतराज़ किया है, उन्होंने कहा है कि हमें फॉर ग्रांटेड लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास तो इतनी सीटें भी नहीं हैं, बट उसके बावजूद उस दिन जिस दिन 2/3 की अक्सरियत चाहिए थी, हर चीज़ शुरू भी वहीं से होना थी जहाँ से जनाब मौलाना साहब ने आना था रात को 12 बजे, और ख़त्म भी वहीं होनी थी कि अगर वोट डाल देते। क्या फरमाएंगे इसके बारे में? देखिए, अल्लाह की तरफ से होता है, वो जिसे इज्जत देता है, जिसे इज्जत नहीं देता उसकी मर्जी है। अल्लाह पाक ने यहाँ पे भी इज्जत दी भी और इज्जत रखी भी, मौलाना साहब की भी और उनकी पार्टी की भी। जैसे जितना हम उस पर शुक्र अदा करें वो कम है अल्लाह पाक का। और मौलाना का स्टैंड या उनकी पार्टी का स्टैंड जो है ना, वो प्रिंसिपल पे था और कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी कि खुदा न खास्ता हम कह रहे थे कि जी हमसे शुरू करें और हम पे ख़त्म करें। एक असूल की बात थी और असूल की बात के साथ हम चले। अब भी जो है ना वो मुलाकातें हो रही हैं, मगर स्टैंड हमारा वही है, स्टांस हमारा वही है कि असूल के साथ चलेंगे, असूल के साथ चलेंगे तो हम आपके साथ हैं। और असूल इसमें पाकिस्तान का मफाद है या पाकिस्तान के रहने वालों का मफाद है, तो इसमें हम कोई जिद नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। मगर असूल जो है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके तहत जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है इस वक्त, और पाकिस्तान की नीड जो है वो इन अमेंडमेंट के बगैर भी नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सर। मेरा मतलब कोई नेगेटिव वे में कहने का मकसद नहीं था। मतलब उस दिन आप सोचिएगा मौलाना साहब को लेने के लिए जनाब इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब, कौन कौन सी शख्सियत है जो उनको कन्विंस करने के लिए नहीं पहुंची। और जब मौलाना साहब तशरीफ़ भी लाए तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आए, बट अनफॉर्चुनेटली वो 2/3 की अक्सरियत ना मिल पाई, जिसका इकरार जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से किया। सर मैं अब हम बलूचिस्तान से स्टार्ट होते हैं। अख्तर मैंगल साहब ने रिज़ाइन कर दिया और आई फील कि अख्तर मैंगल साहब के पास इससे पहले भी उनके वालिद साहब ने बड़ी सर्विस थी। आप उनके इस्तीफे को कैसे देखते हैं? देखिए, खतरे की घंटी है, अगर किसी ताकतवर की कान तक की आवाज़ पहुंच जाए। आपको ये याद है कि नवाब खैर बख्शमरी भी जो है वो असम्बली के कभी मेंबर हुआ करते थे। आपको ये याद है कि कभी वो फातिमा जना के पीछे खड़े हुआ करते थे
اور ان کی جو الیکشن کمپین تھی اس کے انچارج تھے. تو یہ سب جو ہے وہ دستور کے اندر پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، یا کرتے تھے، یا کر رہے ہیں اس میں سے بہت سے لوگ. تو جب آپ ان کے لیے کوئی رکاوٹیں ایسی بنا دیتے ہیں، یا دستور کا مذاق بنا دیتے ہیں، یا دستور کا ناک روڑ کے جہاں پہ مرضی رکھ دیتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے نہ صرف دستور سے جو ہے وہ بیزار ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ملک کے خلاف بھی بات کرنے لگ جاتے ہیں. تو اہم کیا ہے؟ اہم یہ ہے کہ ملک میں ایک دستور ہے اور اس میں حقیقی طور پہ عمل ہونا چاہیے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ملک اور ملک کے عوام کو قانون کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی سے. بہت شکریہ سر آپ نے دیا. مگر ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا لاس ہوگا، تبھی شاید بہت سے لوگوں نے ان کے استعفے کو ایکسیپٹ کرنے کا بھی نہیں کہا. اور میرا خیال ہے کہ اس جنریشن کے لوگوں کو ناراض ہونے نہیں دینا چاہیے، بیکاز آگے پاکستان کے پاس میجورٹی ینگ لوگوں کی ہے. لیٹس سی. میں سر ایک سوال آپ سے جو کرنا چاہتی ہوں، آپ کیا جب میں یہ پروفائل دیکھتی ہوں، میں پہلے ہم کورٹ کی طرف اور کورٹ کچہریوں کی طرف اور اقتدار کی طرف آ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے پاکستان میں نظریہ ضرورت بھی آیا، جناب زرداری صاحب نے اور نون لیگ نے مل کے ایک نظریہ بنایا تھا، اور میرا خیال ہے مولانا صاحب بھی اس میں شامل تھے، کہ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، پولیٹیشنز کو اپنا ایک سٹینس ہونا چاہیے، ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. بٹ سر اگر ایمانداری سے دیکھیں ایک عام آدمی کی نظر سے، اور میں ایک عام انسان کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اقتدار کے لیے یہ پولیٹیشنز بیک ڈورز کا ہی استعمال کرتے ہیں. آپ پی ڈی ایم 1 کی بات کر لیں، آپ پی ڈی ایم 2 کی، میں ایک عام آدمی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں، میری کوئی پارٹی نہیں ہے، مگر دس از واٹ آئی فیل کہ اقتدار کے حصول کے لیے پیپل آر ریڈی ٹو پے اینی پرائس. میرا خیال ہے ملک کے مفادات بعد میں آ جاتے ہیں، اقتدار کا حصول پہلی کوشش اور کاوش ہوتا ہے. میں اگر غلط ہوں تو مجھے صحیح کر دیجئے. دیکھیے نہ صرف آپ عام لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، بلکہ ہم بھی عام لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اس میں پھر دو باتیں آ جاتی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں کوئی پالیٹکس میں ہم نے کوئی بہت زیادہ جو ہے پرنسپل پہ پالیٹکس نہیں کر پائے. اکثر لوگ ہم سارے ایک دوسرے کو اس لیے الزام دیتے ہیں، مگر اس الزام دینے کے لیے جو ہے نا بہت سی انگلیاں یقیناً ہماری طرف بھی اٹھتی ہیں، آپ نے بھی اٹھائی ہیں، دوسرے بھی اٹھاتے ہیں. اس میں دو طرح کے نظریات ہیں یہاں ہمارے یہاں. یہ حقیقت اسٹیبلشمنٹ ایک بہت سستی کے ساتھ اپنا وجود رکھتی ہے، اور اب تک ہم اس کو جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں پائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ اس کے خلاف جو ہے کوئی انقلابی قسم کی جدوجہد کی جائے جو آپ کو معاشرے میں نظر نہیں آتی، اور دوسرا جو ہے وہ ایک اور مدہ نظر ہے لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا اسپیس پیدا کی جائے، آہستہ آہستہ اسپیس حاصل کی جائے. اس میں ہماری نیتی بھی ہو سکتی ہے اور نیت کی خرابی بھی آپ اس کو بات کو کہہ سکتے ہیں، مگر جو ہے نا وہ دوسرے نقطہ نظر والے لوگ جو ہے وہ شاید زیادہ ہے، اور وہ اپنے لیے اسپیس پیدا کرنے کی کوشش میں وہ پھر بعض اوقات جو ہے نا وہ اسپیس جو سول سائڈ کی اسپیس ہے وہ شرنک ہو جاتی ہے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں. بہت شکریہ. مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ نے کہا. میں سر ایک چیز اور بڑا عجیب سا سوال کل سے یہ دماغ میں آیا ہوا ہے کہ ہمیں جمہوریت کا ہم راگ الاپتے ہیں، مگر جمہوریت تمام لوگوں کے گھر کی باندھی ہے، پولیٹیشنز کی. اگر میں پولیٹیکل لحاظ سے دیکھوں تو جب بھی پاکستان میں اینڈ وی آلویز وانٹ کہ اللہ کرے پاکستان میں نظام ایسا ہو کہ مطلب پولیٹیشنز کنٹری کو رن کریں، ادارے جو ہیں وہ ملک کی حفاظت اور اپنا باقی رول پلے کریں. مگر سر میں ڈکٹیٹرشپ کا جو دور دیکھتی ہوں اس میں ڈالر واز ویری اسٹیبل، چاہے وہ ایوب خان کے دور کو لے لیجئے گا، چاہے وہ آپ لے لیجئے گا جناب ضیاء الحق صاحب کے ٹائم کو لے لیجئے گا، چاہے پرویز مشرف صاحب کے ٹائم کو دیکھ لیں. مگر ادروائز جب وہ پولیٹیکل گورنمنٹس رہیں بیکاز آف انسٹیبلٹی، کہ کوئی حکومت 3.5 سال کا دورانیہ پورا کیا، کسی نے 3 سال کا پورا کیا، کسی نے بس ایسے ہی چلتا رہا. اور
پہلا دور جس میں مکمل کیا تھا وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے 4 سال پورے تو کر لیے تھے، مگر اس دوران بھی 2 وزیر اعظم بدلے ضرور تھے. تو پاکستان میں معاشی ترقی نہیں ہوئی پولیٹیکل دوروں میں. اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ڈالر بھی اسٹرینتھنڈ رہا ان مارشل لا پیریڈ. آئی فیل کہ آئی شوڈ ناٹ ہیو آسکڈ دس کوسچن، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں؟ جی میں مانتا ہوں کہ ماشاء اللہ کے دور میں جو ہے وہ ڈالر کے درجات بلند رہے، اور یہ درجات جو ہے وہ دوسرے ادوار میں نسبتاً جو ہے وہ کمتر ہوتے گئے. مگر اس میں اگر کہیں پہ اگر آپ الزام دیں گی پالیٹیشین کو، تو پالیٹیشین جو ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے اس کے پاس حقیقی اقتدار جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ملا، یا حقیقی اختیار کہہ لیجیے. اختیار جو ہے وہ ہمیشہ وہاں پہ رہا جہاں پہ پہلے تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو رسوا کرنے کے لیے وہ تھوڑا وقفہ آتا ہے، اور وہ رسوائی جو ہے وہ ان کے گلے میں لگتی ہے. اور جس طرح سے آپ آج کہہ رہی ہیں کہ ہر اس دور میں جہاں پہ مارشل لا تھا یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، وہ تو دور جو ہے وہ نسبتاً خوشحالی کا تھا، مگر اس کے بعد جو ہے وہ خوشحالی کم ہوئی ہے. تو وہ اس میں جو ہے وہ اصل طاقت کس کے پاس تھی اس دور میں بھی جس میں پالیٹیشین تھا، اس میں آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے کیوں کمپرومائز کیا، مگر اصل طاقت جو ہے بہرحال وہ کہیں نہ کہیں پہ وہیں پہ رہی جہاں سے چلی تھی، اور انہیں کے پاس رہی. ہمارا قصور یا اس پالیٹیشین کا قصور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ لولا لنگڑا اختیار کیوں لیا، یا لولا لنگڑا اختیار کیوں لیا. اگر نہ لیتے تو شاید اس سے زیادہ بہتر تھا. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، میں یہی آپ سے سننا چاہتی تھی. مختلف حکومتیں آئیں اور ہر حکومت نے نعرہ یہی لگایا کہ میں چینج لاؤں گا اور میں گریٹ پاکستان بنا سکتا ہوں، مگر اگین اقتدار کی جو ہوس تھی اس کی بنا پہ انہوں نے کمپرومائز کیا. حالانکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریزلٹس اچیو نہیں کیے جا رہے تو آئی تھنک سو کہ آپ پبلکلی آ کے اس وقت عوام کو آگاہ کریں جب آپ ان پوزیشن ہیں کہ بھئی ہمیں، اور آپ نے کہا کہ لولا لنگڑا نظام رہا. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں پاکستان کو دیکھتی ہوں کہ عدلیہ اور ہمارے اداروں کے درمیان بھی محاذ آرائی ہے جس میں پولیٹیشنز بڑھ چڑھ کے اپنا رول پے کر رہے ہیں. سپریم کورٹ، آپ سر سپریم کورٹ کے بھی رہے ہیں 2013 سے 2014، آپ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وفاقی آئینی عدالت بننے سے سپریم کورٹ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، یا جو ججوں میں میرٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا اور قانون میں تبدیلی کی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کچھ فرما دیجئے. دیکھیے یہ انا کا مسئلہ جو ہے ہمارا شاید اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ججوں کو بھی جو ہے اس وقت یہ ایشو درپیش ہے، اور وہ اس میں ڈویژن اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ کچھ پارٹیاں جو ہے وہ اس حد تک انفلوئنس کر گئی ہیں سپریم کورٹ میں کہ وہاں پہ بھی گروپنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور یہ پہلے سے کہا جانے لگ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ اگر کوئی پولیٹیکل کیس آ جاتا ہے تو یہ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، اگر صرف بینچ کی فارمیشن دے گی. اور جب صورتحال یہاں پہ آ جاتی ہے تو پھر بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. جس طرح باقی ادارے جو ہے ہمارے یہاں خراب ہو رہے ہیں، اس طرح سے سپریم کورٹ بھی جو ہے نا وہ خراب ہوئی ہے. اور یہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے کہ تمام کے تمام ادارے جو ہے نا اس میں ایسی ریفارمز چاہیے کہ وہ اس کو درستی کی طرف جا سکیں، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کو قربانی دینا ہوگی. یقیناً اس میں ججز بھی ہیں، اس میں پالیٹیشین بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اگر وہ قربانی نہیں دیں گے تو پاکستان جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے دن بدن. سر آپ نے بھی وہ خراب ہونے کی بات کی، مگر میں محسوس کرتی ہوں کہ جب بھی کسی نے سچ بولنے کی کوشش کی تو اس سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی. یہ انٹرنیشنل سکیل کے اوپر آپ غزہ کی بات کر لیں، انٹرنیشنل سکیل کے آپ یوکرین رشیا کی بات کر لیں، یا میرے اپنے ملک کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں، تو اگر ان ججز نے جنہوں نے اسلام آباد سے لیٹر لکھا تھا ان کو بالکل ایلینیٹ کر دیا گیا ہے، اور اینی بڈی ہو
از ریڈی ٹو ٹیل دا ٹروتھ اس کو وہ سزا دی جا رہی ہے جو دے جانا نہیں چاہیے. اور نتیجہ آپ دیکھ لیجئے گا یہی جو وچ از رانگ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہوا. میرا خیال ہے کل کلام کو تو ہر آدمی جو آج اقتدار کو غلط استعمال کر رہا ہے وہ اپنی عزت کو بچاتا پھرے گا. ویسے تو ہمارے پولیٹیشنز میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کریڈٹ دیتی ہوں, ہی نیور لیفٹ پاکستان, مجھے نہیں پتا ان کا, مگر موسٹ آف دا پولیٹیشنز اینڈ جو وزیر خزانہ اور وغیرہ وغیرہ ہیں وہ جب اقتدار کا دور ہوتا ہے تو پاکستان میں ہوتے ہیں, جب اقتدار نہیں ہوتا تو دے لیو سچ اے لیوش لائف سٹائل ابراڈ. دبئی ہے, انگلینڈ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے ان ججز نے جنہوں نے سچ بولنے کی کوشش کی, اور اینی بڈی جو سچ بولنے کی کوشش کرے گا اس کا گلا دبا دیا جائے؟ دیکھیے ہم اسی کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی ان کی جو نا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کی پرپوزل تھی ان امینڈمنٹس میں, تو اس میں بھی ہم نے اپنے طور پہ ایک سٹینڈ لیا ہے. ہمارا سٹانس یہ ہے کہ نہیں, اس وقت جو نا اگر کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ ججوں کی ٹرانسفر ایک ہائی کورٹ سے دوسری جگہ پہ ہونی چاہیے, مگر اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات جو ہے نا بالکل غیر مناسب لگتی ہے. یہ درست ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ اگر لائف سٹائل اس طرح سے ہوتا جیسے ایک عام آدمی کا, اس پورے پالیٹیشین کا بھی ہوتا تو ہم پہ انگلیاں نہ اٹھتی, ہم کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہ ہوتی, یا ہر 3 4 5 7 سال کے بعد ہم کو جو ہے نا وہ مقدمے فیس نہ کرنے پڑتے. مگر اس بدقسمت نظام کا یہ سب کچھ حصہ ہے, اور جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک اس میں عام آدمی آ کے اپنا حصہ داری کرے گا, جب تک وہ پالیٹکس نہیں کرے گا, اس وقت تک یہ ملک درست ہونے کا نہیں ہے. آپ بڑی ایک اہم پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. میرا لاسٹ کوسچن ہے اور مجھے یقین ہے, میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اس کا جواب دیجئے گا. سر, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنائی جا رہی ہے, اور یقیناً اس میں بہت ساری چیزوں کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا, اس کا مقصد ہے کہ آپ جس کو بھی, اگر آپ طاقت پہ ہیں اور آپ کی پشت پناہی بھی ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے, تو آپ تو پاکستان میں ہر انسان کا گلا گھونٹ دیں گے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اگر آج ایک وکٹم ہے تو کل آپ بھی وکٹم ہو سکتے ہیں, کل پیپلز پارٹی بھی وکٹم ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے دو طرح کے جو ہے نا وہ اس میں 2 طرح کے جو ہے نا نظریات ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اسی سسٹم کو آگے چلنے دیا جائے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ الگ کر دی جائے, اور ایسے کیسز جو بہت زیادہ ٹائم کھا لیتے ہیں, جو بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں, اس کو آپ الگ کر کے اور ان کو 5 کا 7 کا 9 کا جو ہے اس میں ایسی کورٹ بنا دی جائے جس میں صرف وہ کیسز جو کانسٹیٹیوشن سے متعلق ہیں یا پولیٹیکل کیسز ہیں ان کو جو ہے نا ان چلایا جائے. آپ اس سے اتفاق کر سکتی ہیں, آپ اس سے اتفاق نہیں بھی کر سکتی, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ڈیمانڈ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی, اور انہوں نے اس پہ سائن کیا تھا COP میں. یہ ڈیمانڈ تھی نون لیگ کی بھی, انہوں نے بھی سائن کیا تھا. PTI نے اس سے اتفاق کیا تھا بعد میں, شاید JUI نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا, اور اس ملک کی تقریباً تمام پارٹیز نے اتفاق کیا تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مناسب موقع ہے یا مناسب موقع نہیں ہے, مگر پاکستان کی اکثر پولیٹیکل پارٹیز اس سے اتفاق کر چکی ہیں, اور جب آپ کے پاس اس کا کوئی مسودہ آ جائے تو پھر اس کو دیکھیے گا کہ اس میں کتنی باتیں جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہیں یا کتنی باتیں بری ہو سکتی ہیں. مگر سٹل چونکہ اب اس وقت تک کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ ریکارڈ پہ نہیں ہے, تو آپ بھی ویٹ کریے, ہم بھی ویٹ کرتے ہیں. جب ڈاکومنٹ آ جائے گا پھر اس کو جو ہے ڈیبیٹ کریں گے. بہت شکریہ سر. پہلا جو مسودہ آیا نا اس میں کسی کو بھی اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ تھی. مولانا صاحب نے بڑا اچھا سجیشن دیا ہے کہ ہر پارٹی اپنے اپنے پوائنٹ سے ایک ٹیبل کے اوپر لے آئے اور مل کے ہم اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. مگر جو پوائنٹس ہمارے سامنے آئے, جو ریسنٹ مسودہ تھا بعد میں 53 امینڈمنٹس کا, اس میں تو چند بہت ہی خوفناک تھیں اور انتہائی مطلب لگتا تھا کہ آئی ڈونٹ نو کہ جس سے دشمنی ہوگی اس کو. اینی ویز, آپ وکیل بھی ہیں اینڈ یو آر اے ویری کمپیٹنٹ لائر, آپ نے بڑی اچھی پوزیشن بھی دیکھی. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ٹو آرڈنری پیپل؟ دیکھیے اس وقت ملک میں جو تقسیم پیدا ہو گئی ہے, ہم اس تقسیم کو ہم کو ختم کرنا ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ تمام پارٹیز بھلے وہ لائن کے اس طرف ہیں یا لائن کے اس طرف ہیں, ان سب کو مل جل کے آگے چلنا چاہیے. اگر ہم مل جل کے نہیں چلیں گے تو شاید نقصان زیادہ ہو جائے گا.
بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور یقیناً آپ ہر لحاظ سے ماہر ہیں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ سر. آئی لک فارورڈ آپ سے دوبارہ بھی بات ہو. ونس اگین ای آواز کی طرف سے, کینیڈا کے رہنے والوں کی طرف سے, اور یہ اوورسیز پاکستانی سر پاکستان کے لیے درد بھی رکھتے ہیں, محبت بھی رکھتے ہیں. پلیز آپ ان لوگوں کو بھی ٹائم ضرور دیتے رہا کیجیے گا. بہت شکریہ سر آپ کو. پاکستان کی جو صورتحال ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو واٹس ایپ کے اوپر ملتی ہیں. آپ یقین کیجیے گا بہت ساری ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو صحیح سمت میں استعمال کرنے کے بجائے غلط سمت میں استعمال کریں. اینڈ دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ از کہ پاکستان کی یوتھ جو کہ تعلیم یافتہ بھی ہے اور تعلیم انفارچونیٹلی ان کو جابس نہیں مل سکیں, تو پھر انہوں نے اپنی جو مینٹل کیپیسٹی ہے اس کو کسی اور طرف استعمال کرنا شروع کر دیا. یعنی آپ کسی پارٹی کی فیور میں آ کے ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جن کا سچ کے دور پرے کا بھی رشتہ نہیں. آئی ریکویسٹ کہ کبھی بھی فیک ویڈیوز کو فارورڈ مت کیجیے گا. اینی ویز آئی لک فارورڈ کہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. اگلی ملاقات تک دیجیے آج اجازت. آئی لک فارورڈ فار یور کامنٹس ایز ویل. جہاں ہم غلط ہیں ہمیں کریکٹ ضرور کیجیے. اینڈ ٹوگیدر وی کین میک اے ڈفرنس. اجازت دیں. اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.